बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हूँ सईद चौधरी। डोनाल्ड ट्रंप 39 मरतबा ये बयान दे चुके हुए हैं कि जनाब हम ईरान के साथ अमन माहदे के करीब पहुंच चुके हुए हैं, लेकिन कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब आलमी मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया, पूरी दुनिया में ये शोर मच गया है कि जनाब अमन माहदा जो है, जो उसके निकात हैं, उनके ऊपर इत्तेफाक हो गया है। और ये जो हमारे वज़ीर आज़म हैं मियाँ शहबाज शरीफ, उनके ट्वीट के बाद, जो उनकी तस्दीक के बाद ये शोर मचा है। अब चपड़कनाथ के जो मर्जी कहते रहे कि जनाब पाकिस्तान जो है ये जनाब एम्बेरस हुआ है, मायूस हुआ है कि जनाब देखें डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि जनाब ये जो माहदा है हो सकता है किसी यूरोपीय मुल्क में इसके ऊपर साइन किए जाएं। ये असल मामला क्या है ये आपके साथ शेयर करना। पर डोनाल्ड ट्रंप का जो किरदार है अमरीकी सदर का, उसकी भी मैंने कुछ तारीफ करनी है। और दूसरा जो एक नाम नहाद तहरीक जो शुरू की हुई है, कलदम जो कमेटियां हैं, कश्मीर एक्शन कमेटी टाइप, जॉइंट एक्शन कमेटी टाइप, उस तहरीक की हवा निकलने वाली है। और फिर जनाब हमारे जो महमूद अचगरी साहब हैं, जो इमरान खान साहब के नामजद करदा अपोजिशन लीडर हैं, तो उन्होंने एक बोंगी मारी है। उनसे ऐसी ही बोंगी की तवक्को थी। लेकिन इससे पहले एक बजट वाली जो बात है उस पर हम बात कर लेते हैं कि जनाब ये बजट जो है 2026-27 का, ये जनाब पेश कर दिया गया है और 18,771 अरब मालियत का ये तखमीना है। और बजट अजलास से पहले जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब रुस के बैठ के नाराज हो गए, बाइकाट कर दिया जनाब, हमने नहीं जाना जनाब अजलास में, बजट अजलास में हमने शिरकत ही नहीं करनी। तो फिर जनाब मनाने गए उनको, असाक डार साहब भी गए, आजम तारड़ साहब भी गए। असाक डार साहब की बात तो उन्होंने नहीं मानी कि ठीक है जनाब हम बंदों को भेज देते हैं, ये चले जाते हैं, मैंने नहीं। फिर मोहसिन नकवी साहब जो हैं, मोहसिन नकवी साहब का जरदारी साहब के साथ भी बड़ा करीबी तल्लक है और भाई लोगों के साथ भी, बल्कि समझा जाता है कि जनाब वो एस्टेब्लिशमेंट के वजीर दाखिला हैं, उन्होंने उनको नामजद किया हुआ है और वो गए हैं। तो जनाब फिर वो मान भी गए कि ठीक है जनाब। और कहना उनका ये था कि जनाब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जो है, वो कहते हैं हमारा मैंडेट जो है वो चोरी करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ये समझ नहीं आ रही। अच्छा हाँ, वैसे वहाँ कुछ हलकों में, कुछ पोलिंग स्टेशन पे दोबारा जो है वो पोलिंग होनी है 15 जून को, वहाँ के इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान किया हुआ है। तो ये कहा भी जा सकता है कि शायद कुछ कोशिश की जा रही हो। लेकिन ये भी देखे ना, साग डार ने भी मुबारकबाद दी थी और वज़ीर आज़म ने भी मुबारकबाद दी थी और ऐवान सदर में मुबारकबाद दी थी बिलावल भुट्टो जरदारी को, जनाब आपने बड़ा अच्छा इलेक्शन लड़ा है। जरदारी ने कहा था जनाब आखिर बेटा किसका है। और इसमें मैंने जो अवामल है वहाँ इलेक्शन के, जो पीपल्स पार्टी के जीतने के या मुस्लिम लीग नून के दूसरे नंबर पर रहने के, उसके ऊपर भी मैंने एक तफसीली विलाग किया था। तो जनाब ये जो रुसने वाली बात है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है ये धमकी शमकी दी उन्होंने फिर जनाब वज़ीर आज़म ने बाद में ट्वीट भी कर दिया, बयान भी दे दिया उन्होंने कि जनाब वो अक्सरियती पार्टी जो पीपल्स पार्टी है वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में, और जनाब हम उनको वहाँ हुकूमत बनाने की दावत देते हैं। वज़ीर आज़म ने ये भी कहा है कि जनाब गिलगित बल्तिस्तान में हम अपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन वज़ीर आला के इंतखाब के लिए हम पीपल्स पार्टी की मदद करेंगे, उनको वोट देंगे। गिलगित बल्तिस्तान वाला इशू मेरा ख्याल किसी हद तक जो है ये आप इसको समझिए कि हाल ही हो गया हुआ है। वो पीपल्स पार्टी भी खुश है, नून लीग जो है उसने भी अपने फैसले कर लिए हुए हैं। ये वैसे पहले दिन ही ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं, ये तो पहले दिन ही इस बात पे थे, मैंने इस पे विलाग भी किया था, मैंने बताया भी था कि नून लीग जो है ये इनको कहेगी पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने का मौका देगी। लेकिन बीच में कुछ वहाँ के जो लोग हैं, जो मुकामी लीडर हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वो बीच में आ गए। फिर मियाँ नवाज शरीफ से शायद उन्होंने बात की कि जनाब हमें भी मौका मिलना चाहिए, हम जो हैं आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनको अपने साथ ला सकते हैं। इस तरह की बातें शातें बीच में चलती रही। तो ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कहीं से मुखबरी होगी, तो बिलावल भुट्टो साहब जनाब वो फट पड़े, गुस्से में आ गए। तो बहरहाल उनका गुस्सा तो बनता है, 10 सीटें उन्होंने जीती हुई हैं। वो कह रहे हैं जनाब हमारी अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की, वहाँ थोड़े थोड़े वोट होते हैं। तो बहरहाल लेकिन ये इस मौके के ऊपर ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बाइकाट करके बैठ जाना, ये इससे तो इस तासर को तकवीयत मिलती है कि जनाब ये मुंडा जो है थोड़ा जहा ब्लैकमेलर कह सकते थे, ब्लैकमेल कर रहा।
زرداری صاحب کی شخصیت کچھ اور طرح کی ہے. ان کے حوالے سے جو میرا تاثر ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی مسئلہ چلا جاتا ہے تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ جناب کوئی نہ کوئی اس کا حل نکال لیں گے. لیکن ہو سکتا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے نزدیک یہی حل ہو اس کا. اچھا بہرحال بجٹ کی بات ہو رہی تھی. جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے اوپر جناب جو ٹیکس ہیں ان میں کچھ کمی کی گئی ہے. ریئل اسٹیٹ والوں کو کچھ رعایتیں دی گئی ہیں, تاجروں کو کچھ رعایتیں دی گئی ہیں, اور پھر جو بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام ہے غلہ تو ساری پیپلز پارٹی والے نے منیا گئی ہیں. یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس میں جناب اس مرتبہ جو مختص کیے گئے ہیں, رقم جو مختص کی گئی ہے وہ جناب 838 ارب روپے رکھے گئے ہیں, اور پچھلے سال کی نسبت 17% زیادہ ہے. اس پروگرام پہ بہت سارے لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کہ جناب یہ جو آپ جو 838 ارب روپے لگا رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی ادارے بنا دیں, وہاں لوگوں کو روزگار ملے, کوئی جناب ان کی کوئی ایسی تربیت کر دی جائے کہ یعنی ان کو مچھلی پکڑنا سکھایا جائے. زرداری صاحب خود یہ کہتے رہے ہیں ماضی میں کہ جناب ہمیں مچھلی نہیں چاہیے, ہمیں مچھلی پکڑنا سکھایا جائے. تو اس طرح کو بہرحال وہ کر لیا انہوں نے. اور پھر جناب انہوں نے ایک اور جو کام کی وجہ سے جو نا اس کے اوپر بجٹ جو ہے دفاعی بجٹ اس میں بھی اس مرتبہ اضافہ کر دیا گیا, اور 30 خرب روپے کا جو فوج کے لیے بجٹ رکھا گیا ہے. تو اس میں کچھ جو میری اطلاع ہے کچھ اور معاملات بھی ہیں. جو سعودی عرب کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ہے, دفاعی معاہدہ ہوا ہے, اس کے لیے بھی کچھ رقم درکار ہوگی, کچھ اسلحہ سازی کے لیے رقم درکار ہوگی. تو بہرحال یہ جو دفاعی بجٹ ہے اس میں سے بہت سارے پیسے جو ہیں یہ امید رکھیں آپ کہ یہ واپس آ جائیں گے کسی نہ کسی انداز میں. وہ اسلحے کی فروخت سے واپس آئیں, سعودی عرب کے ساتھ معاہدے کے نتیجے میں واپس آئیں, کچھ رقم جو ہے یہ قومی خزانے میں واپس آئے گی رقم, کافی حصہ اس کا. اور دوسرا انہوں نے جناب وہ جو اس دفعہ ترسیل انتظار تھی وہ پتہ چلا جناب 38 ارب ڈالر جو ہے, اور وہ کہتے ہیں جناب یہ اس مہینے کے آخر تک یہ 40 ارب ڈالر تک جا سکتی ہے, جس سے بھی زیادہ جا سکتی ہے. لیکن ساتھ ہی اچھا اس میں جو سوشل میڈیا والے ہیں نا, یوٹیوبرز یا دیگر سوشل میڈیا جو فورم استعمال کرتے ہیں ان کا بھی حصہ ہے. ارب ڈالر سے زائد تو ان کے پیسے ہیں جو وہ پاکستان میں منگواتے ہیں. تو اس کے اوپر جناب انہوں نے ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دیا 5%. جب ود ہولڈنگ ٹیکس 5% لگا دیا, ان کے اوپر بھی لگا دیا. وہ کہتے ہیں نا کہ جناب گدے اور کوڑے نو اکو ہی لاٹھی نہ ہانکنا, وہ کام کیتا. جو فائلر ہیں وہ بھی 5% ود ہولڈنگ ٹیکس دیں گے, کٹوتی کروائیں گے, اور جو نان فائلر ہیں وہ بھی کروائیں گے. ود ہولڈنگ ٹیکس تو ایڈوانس ٹیکس ہوتا ہے نا, جو واجب الادا ٹیکس میں یا تو ایڈجسٹ ہونا ہوتا ہے. اگر آپ کے اوپر کوئی ٹیکس جو ہے وہ واجب ہی نہیں ہے تو پھر وہ رقم جو ہے وہ نقدی کی صورت میں آپ کو واپس ملنا ہوتی ہے. لیکن جہاں بیچ میں جناب وہ ادھر ادھر خاک ہو جاتے ہیں. اور دوسرا یہ جو میں نے کہا نا کہ دفاعی بجٹ میں اضافہ ہو گیا ہے, اور وفاق جو ہے اس نے صوبوں کے ترقیاتی پروگراموں کی جو ہے وہ کی ہے جناب, اس میں سے کٹوتیاں کی ہیں. یہ رقوم جو ہے نا این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے صوبوں کو ملنی تھی نا, تو این ایف سی ایوارڈ کے پیچھے کچھ پڑے ہوئے تھے لوگ کہ جناب اس میں نئے سرے سے جناب اس کا جائزہ لیا جائے, 28ویں ترمیم لائی جائے. ساری باتیں آپ کے علم میں ہے نا, اس کے اوپر بھی لاگ بھی ہو چکے ہو گئے. تو وہ جناب جب سیاستدان بیٹھتے ہیں, مل بیٹھتے ہیں, تو پھر کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لیتے ہیں. میں نے بھی یہ عرض کیا تھا کہ جناب صوبے اس مرتبہ 2 سال اور 2-3 سال جو ہے وہ ویسے ہی رضاکارانہ طور پہ وہ اپنے جو ترقیاتی فنڈ ہیں ان میں کمی کر لیں تو بہتر ہو جائے گا معاملات. ایسا ہی ہوگا. اب جو میں کہہ رہا ہوں پنجاب نے سب سے زیادہ قربانی دی ہے, تو این ایف سی ایوارڈ جو ہے یہ اس کے تحت آبادی کے تناسب سے ملتے ہیں نا. تو اب پنجاب کی آبادی ہے 12 کروڑ 77 لاکھ, اور پنجاب کے حصے میں جو ترقیاتی بجٹ آئے گا وہ 449 ارب روپے جو ہے اس مرتبہ آئے گا. تو آبادی کے تناسب سے دیکھیں تو ایک بندے کے حصے میں جو آ رہا ہے وہ جناب 5865 روپے ایک بندے کے حصے میں آئے گا. جبکہ سندھ میں جو ہے وہ سندھ میں 12,698 روپے ایک بندے کے حصے میں آئے گا, اور خیبر پختونخوا میں 11,152. بلوچستان کی صورتحال وہی رہے گی. تو سب سے بڑی قربانی تو یہ پنجاب نے دی ہے. بہرحال یہ این ایف سی ایوارڈ کو یہ سیاستدان جو ہے یہ داد دینا پڑے گی کہ اس کو یہ بچا کے. اور دوسرا جو میں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں ایک نام نہاد تحریک جو ہے جو شروع کی ہوئی ہے اس کے غبارے سے ہوا نکلنے والی ہے. حکومت نے ایک مصمم ارادہ کر لیا ہوا ہے کہ اس مرتبہ ان انتشاریوں کے سامنے نہیں جھکنا.
اور پھر ان کے تانے بانے جا کے جو ملک دشمن قوتیں ہیں ان کے ساتھ ملتے ہیں. اور محمود اچکزئی صاحب نے بالکل تاریخ سے ناواقف ہونے کا ثبوت دیا ہے. انہوں نے یہ فرما دیا ہے کہ جناب یہ جو ہم حق خود ارادیت کی جو ہے وہ جناب حمایت کرتے ہیں، آزادی کے طریقوں کی ہم حمایت کرتے ہیں. بڑی جی وہ غریب بات کر دی انہوں نے. حق خود ارادیت کیا ہے؟ جو ان کا ریفرینڈم ہونا ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، اور جو آزادی کا پلان تھا ہندوستان کے ذریعے اس کے مطابق کیا ہے وہ حق خود ارادیت؟ حق خود ارادیت تو یہی دینا ہے نا کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا بھارت کے ساتھ رہنا ہے. یہ کس آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے ہمیشہ وہ تیلی لگانی ہوتی ہے، یا اگر آگ جل رہی ہے تو اس کے اوپر تیل چھڑکنا ہوتا ہے محمود اچکزئی صاحب نے. اور دوسرا جو میں نے کہا نا، حکومت نے پکا ارادہ کر لیا ہو کہ اس مرتبہ ان لوگوں کے سامنے نہیں جھکنا، بلکہ آہنی ہاتھوں کے ساتھ نمٹنا ہے. اور ایسا ہو بھی رہا ہے. راولا کوٹ میں رات سے کل رات، پچھلی رات، گزشتہ رات بھاگ نہیں گئے تھے چھوٹ چھوٹ کے سارا کچھ، کیونکہ ان کو کہیں سے خبر مل گئی تھی کہ جناب کوئی سخت ایکشن ہونے والا ہے. اور ایک اور میں بات بتا دوں، جو 4 جن کے اوپر وہ قیمت رکھی گئی ہے نا گرفتاری کی، کروڑ روپے، اس حوالے سے کچھ 6-7 اطلاعات جو ہیں وہ موصول بھی ہو گئی ہوئی ہیں جن کی تصدیق کی جا رہی ہے. اس کے بعد ان کے اوپر پکا ہاتھ ڈالا جائے گا. ان کو پکڑ لیں گے، وہ دیکھ لیجئے گا، بھاگنے نہیں دیں گے ان کو. اور وہ جو باہر بیٹھے چپڑکناتی ہیں ان کی حمایت میں جو نکلے ہوئے لوگ ہیں، وہ بھی کسی اور کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ میں نے کہا نا کہ جو پہلے ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اکتوبر 2025 میں، تو اس میں ان کے خلاف جو مقدمات تھے 177 کے قریب مقدمات تھے، اور وہ اس بنیاد پہ ختم کیے گئے تھے کہ جناب یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر دونوں پارٹیاں جو کاربند رہیں گی. اگر یہ کاربند نہیں رہیں گے تو وہ جو ان کے اوپر مقدمات ہیں وہ بحال ہو جائیں گے. اب انہوں نے وہ مقدمات بھی بحال کر دیے ہیں. اور پھر جناب پہلے یہ کچھ اور باتیں کرتے تھے کہ سینے پہ گولی کھانی ہے. آپ کو یاد ہے نا یہ کیا بات کرتے تھے؟ اب جو ہیں یہ ان کے جو عمر صاحب ہیں، عمر نذیر صاحب، وہ روح رواں ہیں ان کے کلدم جو کمیٹیاں شمیٹیاں ان کے، تو انہوں نے کہا جناب ہم تو پاکستان کے خلاف ہی نہیں. انہوں نے نعرے لگوا دیے جناب ہم پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، پاکستان والے ہمارے بھائی ہیں، نہ ہم ریاست پاکستان کے خلاف ہیں، نہ ہم فوج کے خلاف ہیں. ہم تو جناب وہ کہتے ہیں اپنے حقوق کے لیے نکلے ہیں. یہ سنیے ذرا کیا فرما رہے ہیں. نہ ہمارا جھگڑا پاکستانی ریاست سے، نہ ہمارا جھگڑا پاکستانی اداروں سے، نہ ہمارا جھگڑا پاکستانی فورسز سے. آگے جا کے وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جناب ہمارا ازلی دشمن بھارت جو ہے وہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا رہا ہے. تو موقع کیوں دیتا تسی؟ یہ بھی دیکھنے والی گل ہے نا. سارے تانے بانے جا کے تو ادھر ہی ملتے ہیں. اور دوسری گل جناب اسی کہتے ہیں ایسے حقوق واسطے، اپنے حقوق واسطے نکلے ہیں باہر. اور بھائی اور کتنے زیادہ حقوق چاہیے آپ کو؟ 3 روپے کا یونٹ بجلی کا آپ کو مل رہا ہے. پیسے جو ہے آپ کے اوپر جو اخراجات ہیں وہ سارا وفاق خرچ کرتا ہے. اس مرتبہ بھی جو بجٹ میں جو جاری منصوبے ہیں اس کے لیے کوئی 1.5 خرب روپے رکھ دیا انہوں نے جاری اخراجات کے لیے. ترقیاتی اخراجات ابھی آنے ہیں. 3.5-4 خرب کا آپ کو وفاق جو ہے وہ بجٹ دیتی ہے. اور آپ کے اچھا آزاد کشمیر میں جو ملازمتیں آتی ہیں، سرکاری ملازمتیں آتی ہیں، ہر گھر میں ایک بندہ ضرور سرکاری ملازم ہے وہاں پہ. آزاد کشمیر کی سرکاری ملازمتوں میں جو پاکستانی ہیں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن پاکستان کی جو سرکاری ملازمتیں ہیں وہاں پہ کوٹا مقرر ہے. پاکستان کے تعلیمی اداروں میں، خاص طور پہ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں وہ ان کا کوٹا مقرر ہے. میڈیکل کالجز میں ان کا کوٹا مقرر ہے. ڈومیسائل ہم نہیں بنا سکتے وہاں کا. یہ چاہیں تو پاکستان کا ڈومیسائل بھی بنا سکتے ہیں. پاکستانی شناختی کارڈ، پاکستان کا جناب ان کے پاس پاسپورٹ، اسی کے اوپر یہ سفر کرتے ہیں. اس سے زیادہ کیا آزادی چاہیے؟ اس سے زیادہ کیا حقوق آپ مانگتے ہیں؟ یہ تو جو بھی مطالبات ہیں ان کے 12 سیٹیں ختم کر دیں جناب. 12 سیٹیں ختم نہیں ہونی، یہ میں بتاتا ہوں آپ کو. ہاں ایک میں نے یہ حال بیٹھک میں بھی عرض کیا تھا، پہلے بھی میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ اگر جناب یہ 12 سیٹیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں یہ اثر انداز ہوتی ہیں اس کے اوپر، حکومت سازی کے اوپر، تو آپ جو ہے وہ جو جنرل سیٹیں ہیں آزاد کشمیر کی جن کے اوپر الیکشن ہوتا ہے، یہ تو مخصوص، یہ تو ہے نا مختص ہیں مہاجروں کے لیے سیٹیں 12.
تو اس میں 12 کا اضافہ کر لیں, 12 یہ آپ کی ہو جائیں گی, 12 یہ ہوگی, تو یہ جو اثرات ہیں ان کے ختم ہو جائیں گے, برابر ہو جائیں گے. 12 - 12 = 0, بات ختم ہو گئی. دوسرا جو میں بتا دوں کہ ان لوگوں کے ساتھ وہی سلوک ہونا ہے جو شرپسندوں کے ساتھ ہارڈ اسٹیٹ جو وہ کرتی ہے. اب دیکھیں انہوں نے خود جواز فراہم کیا ہے ان کو. 42 لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے ان کی فائرنگ سے, پولیس کے. 4 پہلے دن شہید ہوئے ہیں. دیکھیں میرے 42 جوان جو ہیں ان کو گولیاں لگی. انہوں نے خود جواز فراہم کیا. آئی جی نے وہاں جو گفتگو کی ہے آزاد کشمیر کے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم تو کسی پہ, جو پولیس ہے وہ تو کسی کے اوپر گولی نہیں چلاتی, تو اس وقت گولی چلاتی ہے حفظ مقدم کے طور پہ جب ان کی اپنی جان خطرے میں ہو. اور یہ بندے جو ہیں جو گولیاں اگر چلا رہے ہیں تو پھر جواب میں وہ پھول برسائیں گے. یہ سنیے آئی جی صاحب نے کیا فرمایا ہے. وہ صرف اس وقت فائر کرتا ہے جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ ابھی میں نے مر جانا. آئی جی کے اس بیان کو وارننگ سمجھا جائے اور سیریس لیا جائے. یہ وہی آئی جی ہیں لیاقت علی صاحب جنہوں نے زمان پارک میں جا کے عمران خان کو گرفتار کیا تھا. اس وقت عمران خان نے بھی ایک خواتین کی شیلڈ جو ہے وہ کھڑی کی ہوئی تھی. اور یہ جو ہیں یہ بھی انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ جناب جو جیسے وہ جو بلوچستان جو ہے یکجہتی کمیٹی والے جو ہیں مارنگ بلوچ وغیرہ, جناب خواتین کو انہوں نے آگے کیا ہوا ہے وہاں کے BLA وغیرہ نے, تو جناب ان کے اوپر ہاتھ کوئی نہیں ڈالے گا. جب ریاست نے ہاتھ ڈالنا ہو تو ڈال دیتی ہے ریاست. یہ کہاں ہے اب وہ جیلوں میں پڑی ہوئی ہے نا. تو انہوں نے بھی یہی کام کیا. انہوں نے بھی خواتین اور بچوں کو انسانی ڈال کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جناب ایک تو ریاست جو ہے وہ سختی نہ کرے خواتین اور بچوں کی وجہ سے. اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی سانحہ ہو جائے تو پھر اس کو جناب تشہیر کے لیے اور پھر اس کا فائدہ اٹھایا جائے. ظاہر ہے ہم جذباتی لوگ ہیں تو ہم کہیں گے دیکھیں نا بچوں کے اوپر ظلم ہو گیا, خواتین کے اوپر ظلم ہو گیا, اور یہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کوئی فلیش پوائنٹ, تاکہ تخلیق کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تاکہ اس کی بنیاد پہ منفی پروپیگنڈا کیا جائے. اور یہ پالیسی ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ جو بلوچستان یکجہتی کمیٹی والوں کو یہ کس نے یہ پالیسی دی جناب آپ ایسا کریں, خواتین کو آگے کریں؟ ویسے تو غیرت کے نام پہ کٹ مرنے والی قومیں ہیں یہ, لیکن یہاں پہ خواتین کو آگے کر رہے ہیں. یہ بڑی عجیب صورتحال ہے. ان کی یہ حرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ایک انتشاری منصوبے پہ عمل پیرا ہے. اب سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں نے تصویریں لگائی ہیں جناب, یہ خواتین کو بٹھایا ہوا ہے انہوں نے, جو میں بات کر رہا ہوں, تو جناب لبرل جو ہیں وہ بیچ میں کود پڑے ہیں. جناب خواتین کو کیا احتجاج کا حق نہیں ہے؟ اور بھائی میرے خواتین اگر خواتین کے پیچھے چھپ کے شرپسند جو ہیں وہ فائرنگ کریں گے, پولیس والوں کو زخمی کریں گے, شہید کریں گے, تو پھر ان خواتین کو آپ کس خطے میں ڈالیں گے؟ یہی کام وہ منہاج کران کے باہر جب وہ رکاوٹیں ہٹانے گئی ہے پولیس جو ہے, تو انہوں نے خصوصی طور پہ فون کر کے خواتین کو بلایا تھا پولیس والوں کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے. اور یہی کام زمان پارک میں عمران خان صاحب کرتے رہے. اب آزاد کشمیر میں ایک ہیلی کاپٹر کریش ہو, اس کے بعد چپڑکناتیوں نے کیا ٹویٹ کیے, کیا پوسٹیں کی, یہ دیکھا آپ نے کہ جناب بڑی عجیب و غریب اطلاعات آ رہی ہیں. تو پکڑے نا ان کو, بتائیں جناب آپ کے پاس اطلاعات ہیں اس کے ہیلی کاپٹر کے کریش ہونے کی وجوہات سے متعلق, تو بتائیں جناب کیا ہے, ہمیں تو نہیں پتا. ریاست پکڑے ان کو. اور دوسرا یہ ہمارے ایک وہاں جو ہیلی کاپٹر کے کریش ہونے سے جو شہادتیں ہوئی ہیں ان میں ہمارے مسیحی برادری کے لوگ بھی تھے. ہمارے ٹوپو ٹیک سنگھ کے ایک سپوت ہیں لیفٹیننٹ کرنل چودھری عبد الماجد, وہ بھی شہید ہوئے یہاں. اب تو وہ لاہور شفٹ ہو گئے ہوئے ہیں EMI کالونی میں, تو وہیں وہ سپرد خاک کیے گئے ہیں. تو وہ ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں میاں عبد الوحید, ان کے جناب وہ عزیز ہیں, رشتہ دار ہیں, اور کارڈیالوجسٹ ہیں بڑے نامور ملک کے, ڈاکٹر فرید چودھری, ان کے وہ برادری نسبت ہیں. ان کے دادا جو تھے چوری شاہ محمد, وہ ٹوپو ٹیک سنگھ کی بڑی معتبر شخصیات میں شامل تھے. اور ان کے جو ایک چچا ہیں وہ بھی کرنل رہے ہیں, چودھری نعیم اشرف. تو بہرحال یہ جو قربانیاں ہیں ان کو وہ رائے گاہ نہیں جانے دیں گے, یہ میں بتا دوں گا آپ کو. اور اب آتے جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جناب 38 39 40 مرتبہ یہ اعلان فرما چکے ہیں جب سے وہ جنگ بندی ہوئی ہے. جناب آج پہنچ رہے ہیں نتیجے کے اوپر. کل جناب جو مذاکرات ہیں وہ جناب
इसी हफ्ते साइन हो जाएंगे, अगले हफ्ते साइन हो जाएंगे। आपको याद होगा कि एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया था जनाब जो शेड्यूल्ड हमले हैं वो हम मनसूख कर रहे हैं ईरान के ऊपर। इससे पहले 2 रातें बल्कि आप कहें मुसलसल हमले किए थे, बमबारी की थी ईरान के ऊपर। तो फिर इन्होंने ये कर दिया जनाब, दोपहर को ये कहा इन्होंने कि जनाब आज रात को फिर हमला होगा और भरपूर हमला होगा और बड़ा हमला होगा। ये हमेशा इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाद में ये कहा था जनाब, ये मुझे पता चला है कि जो इस्लामी जमहूरिया ईरान है उसकी जो आला तरीन क़यादत है तो उन्होंने मंजूरी दे दी है वो जो माहदा है मुजवदा माहदा उसकी, तो इसलिए जनाब वो मैं हमले नहीं कर रहा। तो वो असल में हुआ ये था कि जनाब वहां एक कतर का वफद गया हुआ था और जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2 दिन मुसलसल हमले किए तो तीसरे दिन कई एक ममालिक पाकिस्तान समेत उन्होंने जिक्र भी किया है अपने ट्वीट में कि जनाब सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात, कतर, तुर्की, पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, उर्दन, मिस्र वो उन्होंने भी मंजूरी दे दी है। इसराइल ने भी, वो कहते हैं कि मंजूरी दे दी है, पूरा मशरक़ वस्ता खुश है। तो जनाब मैं जो अब जो बमबारी शमबारी खत्म करूँ, ईरान की तरफ से इसकी तरदीद आ गई जनाब कि अभी तक हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे। तो ये दरअसल वहां पे मैंने अर्ज किया ना जो कतर है वहां का एक वफद गया हुआ था। तो ये जो जिन ममालिक का मैंने जिक्र किया है उनके साथ राब्तों में थे वो वफद के जो अरकान थे, तो उन्होंने ये ईरान को ये कायल किया और ईरान ने उनके साथ वादा किया था, उनके लिए ये पैगाम रसानी हुई थी कि जनाब ये हम किसी न किसी नतीजे पे पहुंचने वाले हैं। और अब तो उसकी बाकायदा तस्दीक भी कर दी है ना, वहाँ अराक्ची साहब ने जो वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के उन्होंने भी ये कर दी है और जो उनके वजारत ख़ारजा के तर्जमान हैं उन्होंने भी ये बात कर दी है जनाब ये इसके ऊपर मुशावरत हो रही है और बहुत सारे निकात जो हैं वो हम जो हैं वो किसी नतीजे पे ख़त्मी नतीजे पे पहुंचने वाले हैं और बहुत सारे निकात पे इत्फाक हो गया हुआ है। अब्बास अराक्ची ने तो ये कहा था ना कि जनाब जो इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त है MOU वो तकमील के करीब है और इसका जो हतमी ऐलान है ना, जो उसके मंदरजात हैं, जो शराइत हैं, वो हम कौम को बताएंगे। अभी वो कहते हैं कि जनाब वो चैम गोइयाँ ना करें, एमी तुकबंदियाँ ना करो, क्या सर ये ना करो, ये उन्होंने क्या सी। और फिर जो पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उन्होंने जो बात की है वो उसके बाद जो है वो फिर पूरी दुनिया में ये जनाब इसकी बात को इसको सीरियस लिया गया डोनाल्ड ट्रंप की बात को कि जनाब ये उन्होंने जो शहबाज शरीफ ने जो कहा कि जनाब पाकिस्तान की तरफ से जारी भरपूर सालसी की कोशिशें हैं वो जनाब हम उन लोगों को बता दें जो इस गलत इंफॉर्मेशन दे के सबोताज करना है अमन माहदे को, तो वो कहते उनके शोर को एक तरफ रखें। ये हम इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि जनाब अमन माहदे के मतन पर मुत्फिक का हतमी फैसला हो चुका है और पाकिस्तान अब अगले इक़दामात को हतमी शक्ल देने के लिए दोनों फरीकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अमन इतना करीब कभी नहीं था जैसा कि अब है। वो जो वज़ीर आज़म ने अगले इक़दामात की बात की है तो ज़ाहिर है किसी जगह बैठ के माहदे के ऊपर दस्तखत भी तो होने हैं ना। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा था कि जनाब हो सकता है यूरोप में, वो कहते थे जनाब दस्तखत हों इसके ऊपर। तो हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं इसाक डार, उनकी जो स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ बात हुई है और खित्ते की सूरत हाल के ऊपर वही जो रवायती बातें होती हैं जो इतला है कि वही हुई है। तो हो सकता है ये जिनेवा में माहदा होना हो। तो हमने कहा था ना यूरोप में इस हफ्ते के आखिर में दस्तखत हो सकते हैं। मैं तो वहाँ जा नहीं सकूंगा लेकिन JD वैंस जो हैं नायब सदर वो वहाँ पे मौजूद होंगे। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये खबर दी है कि जुमेरात के दिन जो तयशुदा असले थे वो तयशुदा जो हमले थे वो मनसूख करने से पहले ट्रंप ने पाकिस्तान से बात की थी। पाकिस्तान जो सालिस का किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तान ने उसे ये कहा था और पाकिस्तान ने उसे बताया था कि जनाब जो कतर और ईरान के मुज़ाकरातकार हैं उन्होंने एक मुसवदा तैयार किया, इत्तफाक किया है। तुझे जानते हो गल जी किसी पासे लग जाएगी। बहरहाल पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका को अमन माहदे पर लाने के लिए जो किरदार अदा किया है पूरी दुनिया उसका एतराफ़ कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप खुद एतराफ़ कर रहे हैं। उन्होंने एक दिन पहले भी ये बात की है, उन्होंने हमारे वज़ीर आज़म की तारीफ की है, हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल की तारीफ की है। वो कहते हैं वो बड़ा ज़बरदस्त जनरल है, फंटास्टिक लोग हैं
اور وہ کہتے ہیں وہ جنرل ہیں لیکن فیلڈ مارشل ہیں, جنرل سے بھی ایک درجہ اوپر. یہ سنیں ذرا کس انداز میں وہ تعریف کر رہے ہیں پاکستان کی. Pakistan was fantastic. The Prime Minister, I call him the General. He's a General. He's a great General. He's so great that he's actually a Field Marshal. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایران نے سرکاری طور پہ یہ تسلیم کیا ہے کہ ہم کسی حتمی نتیجے پہ پہنچنے والے ہیں, اور بہت سارے نکات جو ہیں ان کے اوپر اتفاق ہو گیا. یہ جو عراقچی نے یہ جو ٹویٹ کیا نا اس حوالے سے, تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو ری ٹویٹ بھی کیا ہے, اور انہوں نے کہا جناب یہ جعلی خبریں شبریں جو ہے نا یہ پھیلائی جا رہی تھی وہی نا معاہدے کے حوالے سے, اب پتہ یہ چلا ہے کہ جناب آپ نے ہرمز جو ہے یہ کھول دی جائے گی, باقی چیزیں جو ہیں وہ طے ہوتی رہیں گی. بہرحال جو عبوری معاہدہ ہے اس کے تحت یہ آپ نے ہرمز کھول جائے گی. اور پھر جناب انہوں نے کہا کہ غلط معلومات پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ایران نے خفیہ طور پر معافی بھی مانگ لی. خفیہ کتوں رہے گی؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کوئی گل دس دے ہو وہ خفیہ رہ سکتی ہے؟ خفیہ طور پہ جناب معافی مانگ لی انہوں نے. تو بہرحال انہوں نے پھر یہی کہا کہ ہفتے والے دن یا پھر پیر والے دن سائن سن ہو جائیں گے. اور جو دوسرا میں نے ایک اور میں بات بتاؤں, جو پاکستان کا کردار ہے اس کو, جو پہلا دور اسلام آباد میں ہوا تھا نا, تو دوسرا دور یا آخری دور جہاں بھی ہو اس کو پتہ یہ چلا ہے کہ اس کو اسلام آباد معاہدہ اسلام آباد کا نام دیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ جنیوا میں سائن ہو رہے ہیں یا کہیں اور رہے ہیں, اب یہ بھی نہیں پتا کہ سائن کہاں ہونے ہیں. دونوں کہہ رہے ہیں, امریکہ اور ایران دونوں کہہ رہے ہیں کہ اب جگہ اور وقت کا ہم ابھی نہیں بتائیں گے, ہو سکتا ہے پاکستان میں ہو جائے, لیکن بہرحال اگر باہر بھی ہوتا ہے, ٹرمپ صاحب پہلے کہہ چکے ہیں یورپ میں ہوں گے, تو اس معاہدے کا نام جو ہے یہ اسلام آباد معاہدہ ہی ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ خبریں آ گئی ہوئی ہیں دونوں طرف سے جو اطلاعات ہوتی ہیں اس کی بات. اور دوسرا جو میں نے کہا نا ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار, ڈونلڈ ٹرمپ نے اس میں جو نیتن یاہو ہے نا اس کی جو چالیں تھیں ان کو یہ ناکام بنایا. یہ صرف اس لیے نہیں کہ جناب لوگ کہتے ہیں جناب بڑا اثر ہے اسرائیل کے اوپر اور یہ ہے وہ ہے, تو یہ بھی ایک متھ ہی ہے. یہ مرہون منت ہے اسرائیل جو ہے امریکہ کے اور یورپی ممالک کے, وہ اس کو پالتے ہیں, وہ اس کو تحفظ دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں, پہلے تو جناب نیتن یاہو صاحب پہلے انہوں نے یہ بات کی نا جب ان کے ساتھ اسرائیل والوں کے ساتھ جناب یہ معاہدہ شاہدہ جو وہ ہو گیا ہے, تو اس نے یہ نیتن یاہو نے یہ اپنے لوگوں کو بتایا, وہاں کے وزیر اعظم ہاؤس جو ہے انہوں نے جناب ایک پیغام جو ہے وہ آپ کے لیے اطلاع جو ہے اپنی قوم کو دی کہ جناب وہ جناب ٹرمپ سے میری بات ہوئی ہے, تو ہم جو ہے ایم او یو کے فریق تو نہیں ہیں, لیکن جناب ہم نے اس کی بڑی تعریف کی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑا کام کیا ہے جناب, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو حتمی معاہدہ ہوگا, ابھی تو ایم او یو ہے نا, جو حتمی معاہدہ ہوگا اس میں جو افزودہ یورینیم والا معاملہ ہے وہ مکمل طور پہ ختم کرنا, اور ایران کے میزائل پروگرام اور پیداوار پر پابندیاں لگا دیں گے. انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا. جناب میں نے یہ کہا کہ ایسا ہونا چاہیے. اب خبر یہ ہے کہ اسرائیلی میڈیا نے نیتن یاہو کے حوالے سے یہ خبر دی ہے, جس کا ہم اگر خلاصہ بیان کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے کہا جناب تو چاندہ کیا اور تیرے انہوں نے کی نقصان کر دیتا. اس نے یہ کہا کہ جناب یہ بتائیں آپ کہ جو ایران کی طرف سے حملے ہوئے ہیں تو آپ کا کوئی بندہ مارا گیا ہے وہ بتائیں. تو نیتن یاہو نے کہا نہیں جناب یہ تو کوئی فارمولہ نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ جناب میرا بندہ مرے گا تو میں جوابی حملہ کروں گا, وہ میری سرزمین پہ اگر حملہ کرے گا تو میں جوابی حملہ کروں گا. تو اس طرح کی باتیں کی ہیں. تو پھر یہ بھی نیتن یاہو کے حوالے سے جناب ہم جو امریکہ کے متحد نہیں ہیں, متحدی ہیں, اس طرح کی باتیں. لیکن ٹرمپ نے انہوں متحد ہی بنا دیتا ہے. ٹرمپ اپنی مرضی کر رہے ہیں اس حوالے نا, اور اسرائیل نو مجبور کر رہے ہیں کہ جناب وہ جو وعدہ کیا کرے گا امریکہ اتے عمل کرے گا اسرائیل. لبنان جنگ بندی کا حصہ ہوئے گی. اور دوسرا جو میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کی ہے کہ آپ نے جے شنکر کا وہ بیان دیکھا ہوگا, وہ جے شنکر نے اپنی طرف سے تو امریکہ کے اوپر تنقید ہی کی ہے. ویسے اس نے مارکو روبیو کے ساتھ بھی بات کی ہے کہ جناب ہمارے بندے مار دیے, 3 بندے جو ہیں ہمارے بحری جہاز کے اوپر جو حملہ کیا گیا جو ناقابل برداشت ہے وغیرہ وغیرہ جو باتیں بھی اس نے کی ہیں. تو بہرحال وہ تو ٹرمپ نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب گزشتہ روز جو اپنے ہرمز سے گزرنے والے بھارتی جہاز کے اوپر جو حملہ شملہ کیا گیا تو وہ ناقابل قبول ہے. اس نے بھی یہ بات کی ہے. تو بہرحال انہوں نے مارکو روبیو سے بات کی ہے جے شنکر نے. لیکن ایک بات اس نے اور کی ہے, ان کا جناب جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ پتہ نہیں ہمیں کیا سمجھتا ہے. وہ کبھی کہتا ہے کہ جناب وہ تیل کا بحران نہ پیدا ہو جائے دنیا میں, تو جناب آپ وہاں سے
روس سے تیل لے لیں, کبھی کہتے تھے روس سے تیل لینا بند کر دیں, ایسا انہوں سمجھتا کی ہے. اس طرح کا اس کا وہ خلاصہ اس کا یہ ہے. اب جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قابل تعریف کردار ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ یہی ہے کہ اس نے جو عالمی اقتصادی منڈی ہے اس کو کریش نہیں ہونے دیا, اور جو تیل کا بحران ہے وہ پیدا نہیں ہونے دیا. پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی انداز میں اس نے ترسیل جو ہے آئل کی وہ جاری رکھی, وہ کھلی رکھی, جس کی وجہ سے اب یوں ہی یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا یہ اعلان آیا ہے سامنے, تو اس کے بعد 6% تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ عالمی منڈی میں گر گئی ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات کا میں کم از کم کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس نے ڈالر کو بھی بچایا ہے اور عالمی اقتصادی منڈی کو بھی بچایا ہے, باوجود اس کے کہ امریکہ کی دو حریف بڑی طاقتیں جو ہیں ان کی پلاننگ کچھ اور تھی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ نکل گئے, اس شکنجے چوانے تو بچ گئے اور بچا گئے امریکہ نے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ کا جو کردار ہے وہ کوئی اتنا برا نہیں, قابل ستائش ہے. بلکہ بہرحال دیکھیں, اللہ بہتر کرے گا. اب دیجیے مجھے اجازت, دوبارہ ملاقات ہوگی نئے وی لاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.